अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते एक अहम डेवलपमेंट हुई ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से। 10 साल की ताखीर के बाद बिलाखिर पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर बाकायदा काम शुरू करेगा, और कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने बाकायदा तौर पर इसके हवाले से मंजूरी दी है कि जो पाकिस्तान के अंदर पाइपलाइन बिछानी है उसका जो एक हिस्सा है गवादर से लेकर ईरान के बॉर्डर तक, या ईरान के जो गैस पाइपलाइन है उसके नेटवर्क के साथ जो उसे कनेक्ट करेगा 80 किलोमीटर का ये एक पैच है, जहां पर पहले मरहले में वहां पर जो पाइपलाइन है वो बिछाई जाएगी, और उसके ऊपर कोई 158 मिलियन डॉलर्स, अगर आप उनको रुपयों में कन्वर्ट करें तो कोई ये 40-45 अरब रुपए बनते हैं। फंड्स के इशू नहीं है, क्योंकि जो आपके गैस के बिल आते हैं कई सालों से उस पर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर आपसे एक जो टैक्स कह लें या सेस कह लें वो काटा जाता है, और जिसके लिए जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने बाकायदा तौर पर कोई 450-500 अरब रुपए इस मद में कई सालों में इकट्ठे किए हैं। और इसका बुनियादी मकसद ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर जो खर्चा आएगा उसमें हिस्सा डालना है, यानी कि हमारे से वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। और दूसरा जो एक और गैस पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसमें इंडिया भी शामिल है, लेकिन वो गैस पाइपलाइन जिस तरह ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन किसी और वजूहात की वजह से जो टैपी गैस पाइपलाइन है, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया जो है पाइपलाइन, वो अफगानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो इंस्टेबिलिटी है, जो सिविल वॉर वहाँ पर रही, जो गैर मुल्की अफवाज वहाँ पर रहे, उसकी वजह से उस पर आज तक उस तरीके से काम नहीं हो सका। बट नेवरदलेस ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर बिलाखिर पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो इस पर बाकायदा काम शुरू करेगा। इसमें जो सबसे अहम सवाल है कि फिर आखिर इसकी क्या वजह है कि माजी में पाकिस्तान ने इसलिए ईरान गैस पाइपलाइन के ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी के दौर में इस पर बाकायदा तौर पर दस्तखत हुए थे। जो परचेजिंग एग्रीमेंट है उसके ऊपर दस्तखत हुए थे। बाकायदा तौर पर ईरान के उस वक्त के सदर महमूद अहमदीनजाद और पाकिस्तान के उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा तौर पर इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था, लेकिन उसके बाद ये मंसूबा आगे इसलिए नहीं बढ़ सका। उसकी बहुत बड़ी वजह कि पाकिस्तान को ये खदशा था कि अगर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करेगा तो जो अमरीकी पाबंदियां हैं वो उसकी जद में आ सकता है। दूसरा उसकी वजह ये थी कि हमारे कुछ दोस्त ममालिक, खास करके सऊदी अरब, वो भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर अमल दरामद करे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि क्या अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली आ गई है, या जो पाकिस्तान के अरब दोस्त ममालिक हैं उन्होंने अपना जो रवैया है वो तब्दील किया है। हालात तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, आखिर पाकिस्तान ने क्यों फिर इसके बावजूद फैसला किया? तो खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से ये दरख्वास्त की है कि गिवन पाकिस्तान के जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस हैं, सेकेंडली क्योंकि पाकिस्तान मुआहदे के तहत पाबंद है कि वो इस मंसूबे के ऊपर काम करेगा, और मुख्तलिफ एक्सटेंशंस के बाद मार्च 2024 जो है वो आखिरी एक्सटेंशन जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई थी कि इस मंसूबे के ऊपर वो काम शुरू करे। अगर नहीं करता तो ईरान जो है वो हक बजानिब है कि इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर जाए, और अगर वहाँ पर ये केस जाता है तो पाकिस्तान को 18 बिलियन डॉलर जो पेनल्टी है वो ईरान को पे करना पड़ सकती है। तो ये इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि जिस तरह उन्होंने बाकी जो कुछ और ममालिक हैं उनको वेवर दिया है, ईरान से तेल इंपोर्ट करने की बात हो या गैस इंपोर्ट करने की बात हो, माजी में ये होता रहा है, तो पाकिस्तान को भी इस तरह का वेवर दिया जाए कि अगर ईरान से पाकिस्तान गैस इंपोर्ट करता है थ्रू पाइपलाइन तो उसके ऊपर किसी तरह की इक्तिसादी पाबंदियां ना लगाई जाए। याद रहे कि इसके हवाले से पाकिस्तान ने माजी में भी अमेरिका से ये रिक्वेस्ट की थी, और अमेरिका ने वन वे और दी अदर रिफ्यूज़ किया था, मुस्तरद किया था, या ये यकीन दहानी नहीं कराई थी कि वो पाकिस्तान के ऊपर या जो कंपनीज इस मंसूबे में इन्वॉल्व होंगी उस पर पाबंदियां आयद नहीं करेंगी। जब पीडीएम की हुकूमत आई, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के बाद, तो मार्च 2023 में भी पीडीएम की हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से कि वो पाकिस्तान को ये वेवर दें, गिवन जो सिचुएशन मैंने आपको बताई।
لیکن امریکہ نے یہی کہا کہ وہ اس سلسلے میں ریویو کر رہے ہیں جو اپنا جو فیصلہ ہے۔ تو ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ آخر پاکستان نے یہ جو فیصلہ لیا ہے، کیا امریکہ نے پاکستان کو بیہائنڈ دا سین یا اس طرح کی کوئی پرمیشن دے دی ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاع تو نہیں ہے، لیکن جو پاکستانی ذرائع ہیں وہ کام ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر امریکہ کو یہ ریکویسٹ دی گئی ہے، اور انہیں توقع ہے کہ شاید اس دفعہ امریکہ ایک فیوریبل طریقے سے پاکستان کی ریکویسٹ کو دیکھے گا۔ اس میں جو ایک اور پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کچھ جو تجاویز پاکستان دے رہا ہے، جس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ ایک ایسا سلوشن نکالا جائے کہ ایران کے ساتھ جو منصوبہ ہے گیس پائپ لائن والا وہ بھی مکمل ہو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کو کسی بھی طرح کی اقتصادی پابندیوں کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس میں ذرائع کا کچھ کہنا ہے کہ ایک پروپوزل اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان امریکہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جو اپنی جو پائپ لائن ہے وہ ایران کے جو پائپ لائن نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم انیشلی جو گیس ہے وہ ایران سے نہیں خریدیں گے بلکہ کسی اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے وہ گیس خریدیں گے۔ صرف ایران کا جو پائپ لائن کا نیٹ ورک ہے وہ استعمال کیا جائے گا اور ایران سے ہم گیس نہیں خریدیں گے۔ تو پاکستان کا یہ خیال ہے کہ اگر امریکہ اس کے حوالے سے پاکستان کو گو اہیڈ دیتا ہے تو یقینی طور پر ایک پہلا سٹیپ ہوگا، کیونکہ اگر انیشلی پاکستان ایران سے براہ راست گیس نہیں بھی خریدتا لیکن ایران کے رستے پاکستان اگر گیس خریدتا ہے تو یقینی طور پر ایک نیٹ ورک پورا انفراسٹرکچر موجود ہوگا، تو کل جب بھی ایران کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی آتی ہے تو پاکستان ایران سے بھی گیس خریدنا شروع کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی یہ حتمی نہیں ہے کہ کیا اس سلسلے میں پاکستان کو کسی بھی طرح کی کوئی ریلیکسیشن ملے گی آن پارٹ آف دا یو ایس۔ کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں حالیہ مہینوں میں اس میں بہتری آئی ہے، خاص کر کے ذکر کیا جاتا ہے کہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا امریکہ کا دورہ تھا، ادھر سفارتی ذرائع بھی کہتے ہیں کہ وہ کافی سکسیسفل تھا، اور اس میں شاید جو پاکستان کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بھی بات کی گئی تھی، کیونکہ امریکہ کا میں براڈلی اگر آپ کو بتا دوں کہ ان کے ادروائز تو پاکستان میں جو انٹرسٹ ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں، گیون دا فیکٹ کہ جب سے وہ یہاں سے جو ان کی امریکی افواج ہیں یہاں سے افغانستان سے نکلی ہیں، کیونکہ وہ پری آکوپائڈ ہیں، یوکرین کے اندر جنگ ہو یا مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت جو حالات ہیں، پھر ان کی جو لارجر اس وقت اپروچ ہے وہ ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے حوالے سے، اور اس کانٹیکسٹ میں یقینی طور پر پاکستان کی ایک امپورٹنس ہے، اور ماضی میں امریکہ پاکستان کو پرائیویٹلی اور ادروائز بھی یہ پش کرتا رہا ہے کہ وہ انتخاب کریں کہ چین اور امریکہ میں سے کس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھیں کہ لانگ ٹرم جو ان کے انٹرسٹ ہیں وہ کن کے ساتھ سرو ہوتے ہیں، اور امریکہ پبلکلی یہ کہتا رہا ہے کہ ہم دباؤ نہیں ڈالتے پاکستان کے اوپر بلکہ ہم چوائس دے رہے ہیں پاکستان کو کہ وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ پاکستان کیونکہ یقینی طور پر ایک لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ رہی ہے، امریکہ کے ہم اتحادی رہے ہیں، سیٹو سینٹو کے پیکٹ ہوں، افغانستان کی جنگ ہو، تھرو آؤٹ ہم ایک ویسٹرن بلاک میں رہے ہیں، تو یقینی طور پر جو ایون کہ پاکستان کی دفاعی آج بھی بہت سی ضروریات ہیں، یا جو ڈیفنس کے جتنی جو پرچیزز ہیں اس میں بہت عرصے تک امریکہ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجارہ رہی، یا امریکہ کے اوپر ہی ہم ڈیپینڈنٹ رہے، لیکن جب چین کی رائز ہوئی اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کلوز ہوئے تو پھر چین کے ساتھ ہمارے جو اس طرح کے دفاعی کوآپریشن ہے وہ فردر ڈیپن ہوئی۔ تو دوسری طرف پھر جو پاکستان کی اکنامک پرابلمز ہیں اس میں چائنا نے سی پیک کی صورت میں پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کی، دو کہ اب وہ جو سیکنڈ فیز ہے ایک انسرٹنٹیز کا شکار ہے، کیونکہ چین کو بھی تحفظات ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہ جو اربوں روپے کے ان کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں، جو پاور پروجیکٹس ہیں، بجلی کے کارخانے ہیں، انہوں نے پاکستان میں لگائے تھے، اور بھی سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے چین اب تھوڑا ریلکٹنٹ ہے کہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں کیا اسی انتھوزیازم کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا جائے جس طرح پہلے فیز کا آغاز ہوا تھا۔ اور دوسری طرف جب امریکہ پرائیویٹلی پاکستان سے یہ کہتا ہے کہ آپ چین سے تھوڑا دوری اختیار کریں، تو پاکستان یقینی طور پر امریکہ سے یہ کہتا ہے کہ آلٹرنیٹ کیا ہے، مطلب کیا آپ ہمیں وہ آفر کر سکتے ہیں، یعنی کہ اربوں ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے جو چین نے پاکستان میں سی پیک کے تحت کی ہے، پھر ادروائز جو پاکستان کو ہر مشکل صورتحال میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔
تو یقینی طور پر بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اب جس طرح امریکہ کو پاکستان کی ماضی کی طرح ضرورت نہیں ہے، تو وہ فری یا بلینک چیک تو پاکستان کو نہیں دے گا، یا اس طرح کے ڈالرز تو پاکستان کو نہیں دے سکتا، یا اتنی بڑی سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تھرو انٹرنیشنل فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، IMF ہے، اس کے ذریعے پاکستان کی جو اکنامک ٹربلز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کر سکتا ہے، یا پھر جو امریکہ کے اتحادی ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ عرب ممالک بھی ہیں، ان سے کہہ کر کے پاکستان کے جو اکنامک ٹربلز ہیں ان کو حل کروانے میں ایک اپنا اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ تو اس ساری ڈیبیٹ کے اندر ایک میں یہ کوئی فرم بات نہیں ہے، ایک سپیکولیشن یہ بھی ہے کہ شاید جو امریکہ اگر اپنا جو ایران گیس پائپ لائن کی اگر آپ بات کریں، اس کے حوالے سے اگر اپنی پالیسی میں نظر ثانی کر رہا ہے، تو اس کا ایک جو ٹیک اوے ہے یا کوئڈ پرو کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید پاکستان چین کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں اس کو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں یا بالکل ڈسٹنس کر دیں، لیکن ایک تعلقات میں ایک توازن مینٹین کرنے کی کوشش کرے بٹوین دا US اینڈ چائنا، تو کہ پبلکلی پاکستان کہتا ہے کہ ابھی بھی ہم مینٹین کرتے ہیں۔ تو امریکہ کا انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات اس نوعیت کے نہ ہوں کہ خطے کے اندر یا ادروائز جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں ان کو کسی طرح سے نقصان پہنچے۔ تو کیا عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ادروائز تو اگر امریکہ نے پاکستان کو واقعی ایران سے گیس امپورٹ کرنے کی اجازت دی اور اس گیس پائپ لائن منصوبے کے اوپر کوئی اعتراض نہ کیا، تو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان ریٹرن امریکہ پاکستان سے کچھ نہیں مانگے گا۔ تو یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ایک اور جو پہلو ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اوپر دباؤ بھی ہے ایران کی طرف سے، وہ فردر ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتا۔ انہوں نے ایک ایکسٹینشن فردر دی ہے کہ ٹھیک ہے سپٹمبر 2024 تک آپ اس کے اوپر کام کمپلیٹ کریں یا کام شروع کریں، تو پھر انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں نہیں جائیں گے۔ تو اسے بچنے کے لیے پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر کام کا آغاز کیا جائے۔ اور ایک اس کے اندر اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر ہم پہلے فیز کے اندر 80 کلومیٹر کی لائن بچھاتے ہیں اور اس کے بعد اگر گیس ہم امپورٹ کرتے ہیں امریکہ ایران سے، تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ری ایکشن آتا ہے امریکہ کی طرف سے یا باقی جو مغربی ممالک ہیں۔ اگر تو امریکہ کی طرف سے ری ایکشن آتا ہے اور پاکستان کے اوپر پابندیاں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، یا جو کمپنیز انوالو ہوں گی ان کے اوپر کسی بھی طرح کی ریسٹرکشنز لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو پھر پاکستان ایران سے یہ کہے گا کہ دیکھیں ہم تو سنسیئر تھے، آنیسٹلی اس منصوبے کے اوپر کام کیا، لیکن یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس منصوبے کے اوپر کام جاری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر ہم رکھیں گے تو ہمارے اوپر اقتصادی پابندیاں عائد ہوں گی۔ تو اس طرح سے اگر ایران کل کو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جاتا بھی ہے، $18 بلین کی پینلٹی سیک بھی کرتا ہے، تو پاکستان کے پاس حکام کا یہ ماننا ہے کہ بڑے اسٹرانگ دلائل ہوں گے کہ دیکھیں پاکستان تو کمیٹڈ تھا اس ایران گیس پائپ لائن کے منصوبے کو لے کر کے، لیکن کیونکہ ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں ہیں، ایران سے جو انرجی پروڈکٹس ہیں آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ہم اس منصوبے کو آگے نہیں بڑھا سکے، ادروائز تو ہم نے جو انفراسٹرکچر ہے، جو پائپ لائن ہے، وہ تو بچھا دی ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس نے اب بالآخر یہ اعلان کیا ہے اور کام شروع کیا ہے کہ وہ پہلے فیز کے اندر 80 کلومیٹر کی یہ پائپ لائن جو ہے وہ بچھائے گا۔ لیکن ارسپیکٹو جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو ادر وائز جو حالات ہیں، یقینی طور پر جو پاکستان کی اس وقت جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں، یہ گیس پائپ لائن اگر اس پر کام شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان کو گیس ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو یقینی طور پر پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے جو ڈومیسٹک یوزرز ہیں اس کے لیے ایک کافی اہم یہ پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ اب جو پاکستان کے اپنے جو قدرتی وسائل ہیں، جو گیس کے ذخائر ہیں، وہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو اب گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ عام ہے، وہ آپ کو گیس اس طریقے سے ملتی نہیں ہے، اور اگر اسی طرح سے حالات رہے تو یقینی طور پر جو گیس ہے پاکستان سے وہ بالکل ناپید ہو جائے گی۔ فی الحال پاکستان اپنی جو ضروریات ہیں پورا کرنے کے لیے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ پاکستان LNG امپورٹ کرتا ہے قطر سے، اور ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ایران گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس پاکستان میں آتی ہے تو جو LNG ہم امپورٹ کرتے ہیں، اب اس کے اندر جو ایک قیمت کا جو ہے وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ کیا اگر ایران سے ہم گیس امپورٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں کیا گیس سستی ہوگی، اور کیونکہ آلریڈی گیس کی قیمتیں جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں،
تو ماہرین کا خیال ہے کہ یقینی طور پر جو فارمولا ہے جو طے کیا گیا ہے اور اس پر مزید بھی بات ہوگی، اس کو لنک کیا گیا ہے with جو برنٹ کروڈ آئل ہے، جو اس کے ساتھ جو گیس کی جو قیمت ہے جو ایران سے پاکستان امپورٹ کرے گا۔ تو ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو جو مقامی طور پر گیس بنتی ہے ظاہر ہے کہ اس سے تو وہ مہنگی ہوگی، لیکن جو ایل این جی ہم امپورٹ کر رہے ہیں قطر سے، اس کے مقابلے میں وہ سستی ہوگی۔ تو اگر آپ ان دونوں فیکٹرز کو سامنے رکھیں کہ مقامی طور پر بننے والی گیس سے تو یقینی طور پر ایران سے بھی گیس امپورٹ کریں گے، مہنگی تو ہوگی لیکن ایل این جی سے سستی ہوگی۔ پھر جو گیس پائپ لائن کے ذریعے جب اگر آپ اس کو کر رہے ہوں گے امپورٹ، تو وہ بھی ایک جو اس کی سپلائی ہے دیٹ ول آلسو بی ایزیئر۔ تو یقینی طور پر قیمتوں میں فرق تو پڑے گا۔ مثلا اس کے اندر ایک جو اہم پہلو ہے، جس طرح ہم نے جو یہ قدرتی جو گیس تھی اس کو ضائع کیا ہم نے، یقینی طور پر چوری بھی ہوئی ڈومیسٹک یوزرز کو دے کر کے، پائپ میں گیس دے کے اس کو ہم نے ضائع کیا۔ بہتر ہوتا کہ اگر تھوڑا سا جو ہمارے لیڈرز کا ویژن ہوتا کہ جو اتنی سستی گیس ہمیں جب ذخائر اس کے دریافت ہوئے تھے تو وہ انڈسٹری کو دیتے، ہماری جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ کم ہوتی، ہماری جو پروڈکٹس ہیں انٹرنیشنلی وہ کمپیریٹیو ہوتی، تو اس کا پھر اوور آل جو آپ کی معیشت ہے اس کے اوپر مثبت اثر پڑتا۔ لیکن ہم نے اس پریشس ریسورس کو ضائع کیا ہے اس طریقے سے پائپ لائن کے ذریعے گیس پہنچا کے۔ تو ایک آپشن اس میں یہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر گوادر تک بھی گیس ایران کی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ گوادر کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی گیس وہاں سے آئے گی، تو وہاں پر انڈسٹری لگائی جا سکتی ہے سی پیک کے تحت، وہ بھی ایک ظاہر منصوبے کا حصہ ہے۔ وہاں پر اگر گوادر پورٹ آپریشنل ہو جاتی ہے اور وہاں پر اگر اکنامک فری زون بنتا ہے، اسپیشل اکنامک زونز بنتے ہیں، اور وہاں پر اگر سستی گیس فراہم کی جاتی ہے انڈسٹری کو، تو وہ بھی پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ لیکن لیٹ سی، کیونکہ ابھی شاید اس منصوبے کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ رکاوٹیں تمام عبور ہو پائیں گی اور ایونچولی ہم ایران سے کیا گیس امپورٹ کر پائیں گے۔ آئی تھنک یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ 10 سال کی تاخیر کے بعد کچھ ہل جل ضرور ہوئی ہے کہ پاکستان نے اب اس منصوبے کے اوپر کام شروع کرنے کا ایٹ لیسٹ فیصلہ کیا ہے۔ اجازت لینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس مل سکیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔